मसीही इतवार को क्यों इबादत करते हैं जबकि हफ्ता यानी सब्बत को इबादत करना जरूरी था? यीशु मुकम्मल तौर पर खुदा और मुकम्मल तौर पर इंसान कैसे हो सकते हैं? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट बाइबल में मुख्तलिफ किताबें क्यों रखते हैं? खुदा का बेटा कैसे हो सकता है? क्या ये शिर्क नहीं? मसीही तस्लीस क्यों मानते हैं? क्या ये तीन खुदा नहीं है? क्या बाइबल वक्त के साथ बदल चुकी है या इसमें तब्दीली आई है? जवाब तो है फासिल नवीद मलिक के साथ। जलाल के बादशाह खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत और मुबारक तरीन नाम में मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, खुदावंद का खादम नवीद मलिक आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। और मैं प्रोग्राम जवाब तो है लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, और मेरा ईमान है कि माज़ी रफ्ता में भी इन प्रोग्राम्स के वसीला से आप बरकत पाते रहे और आज भी आप बरकत के बटोरने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। आपके सवालात के जवाबात देना मेरे लिए बड़े आज़ाज़ की बात है, और मैं जीसस क्राइस्ट टेलीविजन का भी ममनून हूं कि उसके स्टाफ ने मौका फराहम किया कि इस टेलीविजन के प्लेटफॉर्म से आपके सवालात के जवाबात दिए जा सकें। गुज़रे हफ्ते मैं इस मौजू पर बात कर रहा था कि इंसान मारूसी तौर पर, फितरती तौर पर गुनाहगार है कि नहीं, और कई एक हवाला जात आपकी खिदमत में पेश किए, और रियल लाइफ के जरिया से भी जो हमारी जिंदगी है रोजमर्रा की, उससे भी मैंने कई मिसालें आपको दी, और पाक कलाम से भी मैंने कई हवाला जात आपके सामने रखे हैं। आज एक और सवाल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं जो हमारे एक और दोस्त ने पूछा है, और वो सवाल कुछ यूं है कि जी आप कहते हैं कि खुदा पाक है, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि इंसान गुनाहगार है। खुदा पाक है और इंसान गुनाहगार है। गुनाह की सूरत में इंसान को अदन से बाहर निकाल दिया गया, तो अब सारी दुनिया तो गुनाहगार है। कौन खुदा की कुर्बत और खुदा की नजदीकी में जा सकता है? इस सवाल का जवाब दीजिए आसान लफ्जों में ये कि खुदा पाक है, इंसान गुनाहगार है, और गुनाहगार इंसान खुदा की कुर्बत और खुदा की हजूरी में कैसे जा सकता है? यह वो अहम तरीन नुक्ता है जिस पर मैं सोचता हूं कि दुनिया के हर शख्स को सोचने की जरूरत है। और भाई, मैं आपके इस सवाल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, क्योंकि यह बात दुनिया को जानने की जरूरत है, और मैं इसी अहम तरीन भेद से पर्दा कुशाई करना चाहता हूं ताकि इंसान समझ सके कि खुदा की हुजूरी में कैसे जाए। एक बात तो मैं यूं करूंगा कि जो गुजरे हफ्ते के प्रोग्राम में मैंने कई बातें की थी, उनको मैं दोहराना नहीं चाहूंगा उस तफसील से जैसे मैंने गुजरे प्रोग्राम में दोहराया, लेकिन बल्कि दो प्रोग्राम्स में, क्योंकि वो पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा थे। और इस प्रोग्राम में मैं उनको दोहराना तो नहीं चाहता, लेकिन इंसान की रियलिटी, इंसान की हैसियत, उसकी ओरिजिन के बारे में मैं आपकी खिदमत में बताना चाहता हूं, जिसका कुछ जिक्र भी किया था। नंबर एक, खुदा ने इंसान को इसलिए नहीं बनाया था कि उसको जहन्नम में फेंक दे। नो नो नहीं। इंजील मुकद्दस में
ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس دن یعنی روز عدالت کو، یوم الدین کو، اپنی بائیں طرف والوں سے کہیں گے کہ تم اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی تھی۔ واو، سمجھ رہے ہیں؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جہنم، ویسے ہمارے ہاں گندک اور آگ سے جلنے والی جھیل کی بات ہو رہی ہے، اور عبرانی زبان میں جہنم کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ گہنا ہے، گہنا، اور اسی سے جہنم نکلا ہے۔ تاہم گندک اور آگ سے جلنے والی جھیل انسانوں کے لیے نہیں بنائی گئی تھی۔ انسانوں کے لیے تو وہ عدن تھا، جہاں پر آدم اور حوا ٹھنڈے وقتوں میں خدا کی حضوری سے محظوظ ہوتے تھے۔ گندک اور آگ سے جلنے والی جھیل ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے بنائی گئی تھی۔ اور پھر جن لوگوں نے خدا کی بات کو پس پشت ڈالا، پرواہ نہیں کی۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں پرواہ ہی نہیں کرتے، خدا جو مرضی کہتا پھرے۔ انہوں نے کہا کہ او جی یہ دنیا ہمارے لیے سب کچھ ہے، ہم اپنی جگہ پر صحیح ہیں، باقی سب غلط ہے۔ اور خدا کی طرف سے جو فلاح یعنی نجات کی پیشکش کی گئی، مسیح یسوع میں اس پیشکش کو رد کیا اور اپنی پرفارمنس پر مان کیا۔ ایسے لوگوں کا فردوس میں قرب الہی میں جانا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے، جب تک کہ وہ اپنی سوچ کو نہ بدلیں اور خدا کی طرف سے پیش کی گئی پیشکش کو اپنے لیے قبول نہ کریں۔ یہ ایک ریئلٹی ہے، یہ ایک سچائی ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اس کو اپنانا بہت ضروری ہے۔ تو پہلا پوائنٹ، خدا نے انسان کو جہنم میں ڈالنے کے لیے نہیں بنایا، انسان کو اس لیے بنایا کہ وہ خدا کی بندگی، حمد، عبادت اور شکر گزاری کرے۔ یہی مقصد تھا، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ لیکن انسان گر گیا اس مقام سے، اور وہ نہیں کر پایا جو اس کو کرنا چاہیے تھا۔ دوسری بات، ہم یہ بات کلیئرلی دیکھتے ہیں کہ یوں خدا اور انسان کا وہ رشتہ جو گناہ سے پہلے تھا، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے، وہ رشتہ ٹوٹ گیا۔ اور مجھے یوں کہنا چاہیے کہ اب خدا اور انسان کے بیچ میں ایک جدائی کی دیوار حائل ہو گئی، فزیکلی بھی موت، اور خدا اور انسان کی بھی آپس میں موت یعنی جدائی۔ ایشیا میں ایک بہت بڑی مثال موجود ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی بیٹا یا اگر کوئی بیٹی والدین کی مرضی کے مطابق نہ چلے، ایون حدوں کو پار کر دے، تو آخر کار والدین مجبور ہو کر نہ صرف آق کرتے بلکہ یہ کہتے ہیں آج کے بعد تو ہمارے لیے مر گیا اور ہم تمہارے لیے مر گئے۔ کبھی سنا جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے مر گئے اور تو ہمارے لیے مر گیا، تو کیا واقعی ہم مر چکے ہوتے؟ نو۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اب تیرے بیچ میں اور ہمارے بیچ میں ایک بڑی گلف ہے، ایک بڑی خلا ہے جس کو کور نہیں کیا جا سکتا۔ اب حقہ پانی بند، سیپریشن، جدائی، یہی تو ہے۔
اور انسان کا خدا کے ساتھ رشتہ ٹوٹ گیا، انسان گناہگار ہو گیا اور پھر اپنی محنتوں سے خدا تک پہنچنے کی کوشش کرتا رہا۔ ایک بات بتاؤں، اس کا بعد میں بھی ذکر کروں گا، اور وہ یہ ہے، ایک کتاب میں نے پڑھا، ایون جب میں بائبل سکول میں تھا تو ایک استاد یہ کہہ رہے تھے کتاب میں بھی، اور انہوں نے بھی جو کہا، اور وہ یہ تھا کہ سب سے پہلا مذہب آدم اور حوا کا کریٹ کیا ہوا ریلیجن تھا۔ وہ کیسا؟ انہوں نے کہا کہ گناہ آیا تو انسان نے اپنے آپ میں فیل کیا کہ میں ننگا ہوں، اور اس ننگ کو ڈھانپنے کے لیے انسان نے اپنی کاوش کی، اپنی چارہ جوئی کی، شجر انجیر کے پتوں سے اپنے ننگ کو ڈھانپنے کی کوشش کی۔ جب کوئی انسان اپنی کاوشوں سے اپنے ننگ کو ڈھانپنے کی کوشش کرتا ہے، یہی تو مذہب ہے، یہی تو دین ہے، اور کیا ہے؟ ذرا سوچنے کا مقام ہے اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن پھر ہم تکوین یا جینیسس یا پیدائش کی کتاب اور اس کے 3 باب کی 14ویں اور 15ویں آیت میں دیکھتے ہیں، بائبل کا خدا محبت کا خدا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے انسان میری حضوری سے خارج ہو گیا اور میں اس انسان سے پیار کرتا ہوں، اور اس انسان کو واپس لانے کے لیے خدا نے خود پلان کیا، اور وہ کیا ہے؟ پیدائش 3 باب کی 14 اور 15 اپنے لفظوں میں بیان کرتا ہوں۔ خدا نے سانپ سے مخاطب ہو کر کہا، چونکہ تو نے ایسا کیا، اب سے تو پیٹ کے بل چلے گا۔ ہو سکتا ہے اس سے پہلے اس کے پیر ہوئے ہوں اور ہوا میں اڑتا ہوا ہو، مجھے معلوم نہیں، یہی کچھ مجھے نظر آ رہا ہے۔ اور پھر آدم سے کہا، تو خون پسینے کی کمائی کھائے گا، اور آج تک کھا رہا ہے۔ ہوا سے کہا کہ تو درد سے بچے جنے گی۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں آج بھی درد کے ساتھ بچوں کو جنم دیتی ہیں۔ یہ ایک نیچرل اور یہ ایک فطرتی عمل ہے۔ ابھی تک کوئی ایسا ڈیجیٹل علاج بنا نہیں کہ بغیر درد کے بچے پیدا ہو سکیں۔ اگر کوئی ہے تو مصنوعی ہے، یعنی آپریشن کے ذریعہ، اور وہ دونوں کے لیے خطرناک ہے، ٹھیک نہیں، کیونکہ یہ نیچرل عمل نہیں ہے۔ تاہم میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں صرف یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نے تینوں کو سزائیں دیں، لیکن پھر اس نے ایک وعدہ کیا ابلیس کو سزا سناتے ہوئے کہ اب میں تیری نسل اور عورت کی نسل عورت کی ہوتی ہے یا مرد کی؟ سوچیں۔ اس نے کہا اب تیرے درمیان اور عورت کی نسل کے درمیان میں عداوت ڈالوں گا، اور تو یعنی سانپ اس کی ایڑی پر کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ دیکھا ہے آپ نے؟ بڑی اہم اور گہری بات ہے یہاں۔ کاش کہ میں اسی آیت پر آج بات کرتا، لیکن بہت کچھ اور کہنے کے لیے ہے جس پر بات کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اب وہ وقت آ گیا کہ عورت کی نسل سے اور کوئی بھی نہیں ہے، جتنے بھی ہیں اولاد آدم مرد اور عورت سے پیدا ہوتے ہیں۔ عورت کی نسل صرف ایک ہی ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ ان کے علاوہ کوئی اور عورت کی نسل نہیں ہے۔ اس عورت کی نسل کی ایڑی سے کاٹنا
سے مراد شروع ہی سے مخالفت کرنا کہ آنے والا آئے ہی نہ اور میرے سر کو کیسے کچلے گا، یہ مراد ہے۔ اور اس کے سر کو کچلنا سے مراد یہ ہے کہ تمام منصوبے یہاں سے ہی تو بنتے ہیں، یعنی یسوع مسیح جو عورت کی نسل سے ہے وہ آئے گا اور اس کے تمام منصوبوں کو وہ کچل ڈالے گا، صلیب پر قربان ہو کر اور مردوں میں سے جی اٹھ کر۔ یہ پاؤں سے ایڑی سے کاٹنا لٹرلی مطلب نہیں ہے، اور سر کو کچلنا سے مراد بھی لٹرلی نہیں ہے، اس کے معنی بھی اسپرچلی ہے کہ اس کے سارے منصوبوں کو ناش کر دینا، یہ اس سے مراد ہے۔ ماں باپ، ہم ان وعدوں کو تاریخ میں اور کتاب مقدس کے اوراق میں پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ گناہ بڑھتا چلا گیا، لیکن ایک بات میں بتا رہا ہوں بڑی اہم ہے آدم اور حوا کے لیے، میں تیسری بار بتا رہا ہوں اور بہت ضروری بھی ہے۔ خدا نے چمڑے کے کرتوں کا انتظام کیا، صاف ظاہر ہے کہ کسی جانور کی جان گئی ہوگی تو تبھی یہ چمڑے میں یسر آئے ہیں، کیونکہ بغیر خون بہائے معافی ہے ہی نہیں۔ اور اب نہ صرف آدم و حوا کے وقت قربانی کا انتظام ہوا، آپ جانتے ہیں کہ ہابل کی قربانی بھی خدا کے حضور ایکسیپٹیبل ہوئی، کیونکہ وہ بھی اس کے گلے میں سے کسی ایک بھیڑ کی تھی، خدا کے حضور وہ قابل قبول ہوئی۔ حضرت نوح جب طوفان کے بعد کشتی کوہ ارارات پر آ کر ٹک جاتی ہے تو بعد میں شکر گزاری کے طور پر وہ بھی قربانی کرتے ہیں، نظر کرتے ہیں۔ بزرگ ابراہم بھی قربانی کرتے ہیں، اگرچہ ان کے ایمان کا امتحان تھا کہ اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کو قربان کر، لیکن عین وقت پر ابراہم تو تیار ہو گئے، بالکل ریڈی چھری چلانے کے لیے، لیکن آواز آتی ہے ابراہم اپنے ہاتھ کو روک لے، میں نے دیکھ لیا کہ تو ایسا کر دکھائے گا، تیرا ایمان پکا ہے، تو پاس ہے اس امتحان میں۔ اور وہ پیچھے جھاڑی میں ایک مینڈا ہے، اس کے سینگ اس جھاڑی میں پھنسے ہوئے ہیں، اس کو لا اور اپنے بیٹے اسحاق کی جگہ اس کو قربان کر۔ عوضی، اور یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا نے اسحاق کے بدلے فدیہ کا انتظام کیا، قربانی کا انتظام کیا۔ اور اس کے بعد قوم بنی اسرائیل کی تاریخ خون سے لکھی ہوئی ہے، عدن سے لے کر کلوری تک ایک خون کی لکیر نظر آتی ہے، نادیدنی، ایک تھریڈ، ایک دھاگا جو بیان کرتا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل قربانیاں کرتے رہے اور مختلف گناہوں کی اور طہارت کی مختلف قربانیاں ہوتی تھیں، لیکن اب دیکھیے انسان کی نیچر اور فطرت وہاں کی وہاں ہی اور قربانیاں کرتا چلا جا رہا تھا۔ اور پھر حضرت داؤد کیا فرماتے ہیں زبور 40 اور اس کی 6 آیت میں، ہم جو مسیحی لوگ ہیں ان مزامیر میں سے کئی گاتے بھی ہیں، یہ زبور ہم گاتے ہیں۔ اور حضرت داؤد نے خدا سے مخاطب ہو کر کہا، اے خدا تو قربانی نہیں چاہتا، نہیں تے تینوں دیندا،
ਤੂੰ ਚੜਾਵਿਆਂ ਤੂੰ ਯਾ ਰੱਬਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ खुश हुंदा। क्या मतलब जी? कि ऐ खुदा, देखिएगा मैं आपके लिए पढ़ता हूं, लिखा है कुर्बानी और नजर को तू पसंद नहीं करता, तूने मेरे कान खोल दिए हैं, सोख्तनी कुर्बानी और खता की कुर्बानी तूने तलब नहीं की। इसका मतलब ये कि कुर्बानी तो तुम करते हो, लेकिन तुम्हारे दिल से बखालत और बतालत नहीं जाती। इस रियाकारी की कुर्बानी और दिखावे की कुर्बानी का क्या फायदा? बुजुर्ग यसाया नबी के जरिया से खुदावंद करीम क्या कहते हैं? इस उम्मत के लोग होंठों से तो मेरी ताजीम करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है। आज के इंसान की जिंदगी पर गौर किया जाए तो यूं लगता है कि नमाजों और रोजे के लिए उसका कोई और माबूद है, और आम शोबाहाए जिंदगी में यूं लगता है कि जैसे उसका कोई और माबूद है जिसको वो खुश करता है। ये दोनों काम उसकी जिंदगी में अलग अलग नजर आते हैं, लेकिन इंजील मुकद्दस में हमारे लिए वाज़े तौर पर लिखा है, बस जो कुछ करो ये जान कर करो कि मैं खुदावंद के लिए करता हूं। हालेलुया। इसका मतलब है खुदा की तारीफ हो। इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है कि जो कुछ करो खुदा के जलाल के लिए करो। तो आपने देखा है आज भी लोग कुर्बानियां करते हैं, शायद आप नहीं करते लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं। कुर्बानी अपनी जगह, रियाकारी और दिखावा अपनी जगह, गेट के नीचे से खून बाहर फेंकना अपनी जगह, औजरियां उत्थे ही पईयां रहन गियां। ये कौन सी कुर्बानी है? ये जरा सोचने का मकाम है हमारे लिए। महज पैसे का ज़िया है, इंसानों की तरफ से वाह 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 है, लेकिन ऊपर वाले की तरफ से 0 नंबर है। खा कोई भी क्यों ना हो, ये बात सब के लिए एक ही तरह की है। और ज़बूर 51 और उसकी 16 आयत में आया है, क्योंकि कुर्बानी में तेरी खुशनुदी नहीं, वरना मैं देता, सोख्तनी कुर्बानी से तुझे कुछ खुशी नहीं। 2 मर्तबा तकरीबन एक ही तरह की आयत को दोहराया गया है, ज़बूर 40 की 6 और ज़बूर 51 की 16। ये बड़ी अहम तरीन तालीम है मेरे लिए और आपके लिए सीखने के गरज से। ये आयात तो वो थी जो अहद अतीक यानी तौरात, ज़बूर, सहाइफुल अंबियाए कराम में से थी। अब जो नया अहदनामा है यानी अहद जदीद, वो क्या कहता है मैं आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूं। बाय द वे, जो गुजरे हफ्ते वाला प्रोग्राम था उसमें मैंने आपको बताया था, रोमियो 3 की 9-10 में ये लिखा हुआ है, खुदा ने कहा कोई भी रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं है। शरीयत मूसवी कौम बनी इसराइल को दी गई शरीयत अच्छी है, क्योंकि वो मसीह तक पहुंचाने में हमारी उस्ताद बनी। शरीयत ने हमें बताया कि गुनाह क्या है, शरीयत ने हमें बताया कि तुम्हारे रिश्ते किन के साथ हो सकते हैं और किन के साथ नहीं हो सकते। शरीयत ने हमें बताया है कि हराम क्या है और हलाल क्या है, यानी जायज और नाजायज। कौन सी चीज तुम्हारे बदन के लिए अच्छी है और कौन सी नहीं, कौन सा काम है जो खुदा पसंद करता है और कौन सा काम है जो खुदा पसंद नहीं करता। अब
شریعت اچھی ہے اپنی جگہ پہ، لیکن اگر ہم کہیں نا کہ انسان کی فلاح اور نجات کے لیے کافی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انسان کی فلاح اور نجات کے لیے شریعت کافی نہیں ہے۔ ایک آدھ مثال، کبھی آپ کو فیور ہوا؟ ہوتا ہے۔ آج کل تو لوگ اپنے گھر پہ بخار چیک کر لیتے ہیں، ہم خود چیک کر لیتے ہیں۔ جب میں چھوٹا تھا تو ڈاکٹر کے پاس جب لے کر جاتے تھے تو وہ کانچ کی ایک پینسل سی لے کر وہ ہماری زبان کے نیچے رکھتا تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ آپ ہنس رہے ہیں جی، ایسے ہی کرتا تھا۔ اور بچوں کے بغل میں وہ جو تھرمامیٹر ہے وہ بخار کا علاج نہیں ہے، نہ، تھرمامیٹر بخار کا علاج نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ زبان کے نیچے رکھیں یا بغل کے نیچے رکھیں تو اس کے بعد بخار ہی نہ ہو، نہیں۔ تھرمامیٹر دراصل یہ بتاتا ہے کہ تمہیں بخار ہے کہ نہیں، اور اگر بخار ہے تو تمہیں کتنا ہے۔ تھرمامیٹر علاج نہیں ہے۔ بائن اسی طرح جو شریعت موسوی ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ تم گناہگار ہو، تم خدا کے معیار کے مطابق ہیچ ہو، فیل ہو، اس کے معیار کے مطابق نہیں ہو۔ شریعت ہمیں واضح طور پر یہ بتاتی ہے، حقیقت ہے۔ اس نے تھرمامیٹر کا رول پلے کیا، لیکن جیسے تھرمامیٹر بخار کا علاج نہیں، ویسے ہی شریعت بھی ہماری روحانی گناہ کی بیماری کا علاج نہیں ہے، علاج نہیں ہے۔ وہ ہمیں بتاتی ہے کہ کیا درست ہے اور کیا غلط، لیکن شریعت ہمارے روحانی بخار یعنی گناہ کا علاج نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب ایک بات جو بہت ہی ضروری اور اہم ترین بات ہے، اور وہ یہ کہ آخر ہم خداوند یسوع مسیح کی قربانی کی بات کرتے ہیں کہ وہ قربان ہوئے گناہگار انسان کے لیے۔ یہ بھی ہماری اپنی بنائی ہوئی ٹیچنگ نہیں ہے، یہ خدا کے کلام پر مبنی تعلیم کی باتیں ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ جو حیوانات کی قربانیاں تھیں وہ قابل قبول نہیں ہوئی، اور انسان کی قربانی خدا کے حضور قبول ہوئی؟ میں آپ کو ایک حوالہ پڑھ کے بتانا چاہتا ہوں، عبرانیوں 11 باب اور اس کی پہلی 4 آیات۔ یہاں لکھا ہے، کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے اور ان چیزوں کی اصل صورت نہیں، ان ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بلا ناغہ گزرانی جاتی ہیں، پاس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی۔ اور لکھا ہے، ورنہ ان کا گزراننا یعنی ان قربانیاں کا گزراننا موقوف نہ ہوتا، کیونکہ جب عبادت کرنے والے ایک بار پاک ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے دل انہیں گناہگار نہ ٹھہراتا، بلکہ وہ قربانیاں سال بسال گناہوں کو یاد دلاتی ہیں، کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے۔ اس لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا۔ میں نے آپ کی خدمت میں صرف چند آیات پڑھی ہیں کہ کیوں ایک بدن تیار کیا اور وہ قربانیاں کیوں قابل قبول نہیں ہوئیں۔ جی کرتا ہے بولتا چلا جاؤں، لیکن گھڑی کہتی ہے خاموش ہو جا، اب کافی ہو گیا۔ لہٰذا آج میں پھر یہاں پر رکتا ہوں، اور آپ غور سے ان باتوں پر غور کرتے رہیں، کیونکہ اگلے پروگرام میں اس کا نچوڑ نکالوں گا، اور وہ پروگرام
اسی آج کے پروگرام کا پہلے حصے کا وہ دوسرا حصہ ہوگا. اس لیے کہوں گا دیکھتے رہیے پروگرام جواب تو ہے صرف اور صرف جیزس کرائسٹ ٹیلی ویژن پر. خداوند آپ سبوں کو ڈھیروں برکت بخشے. آمین. جواب تو ہے.